अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से, जहां सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अख्तर मलिक ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियांवाली का दौरा किया। ब्यूरो चीफ मियांवाली से कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अख्तर मलिक ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियांवाली का दौरा किया। उनके हमरा साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान और मेंबर पंजाब असम्बली अमीन अल्लाह खान भी थे। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अख्तर मलिक ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तमाम शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम को हर सूरत 30 सितंबर तक मुकम्मल किया जाए। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट रोज़ाना मुझे भिजवाई जाए। और मज़ीद कहा कि आईडेप इंतज़ामिया को मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर तारीख तहरीरी तौर पर देने की हिदायत की। कहा कि हमारी हुकूमत ने 3 सालों में हेल्थ और तालीम के शोबे में नुमायाँ काम किए। हम पीली नीली कारें तकसीम करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि आवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आवाम का पैसा फालतू मनसूबों पर नहीं लगा रही। DHQ अस्पताल में जल्द अमराज दिल और नैरो शोबाजात खोले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहसील पसरूर के सदर साबिक ज़िले नायब नाज़िम सियालकोट राना एजाज अहमद अपने डेरे पर अंजुमन शेराने इस्लाम के सूबाई अमीर शहजादा भट्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ेशान गनी सुलहरिया की सालगिरह का केक काटते हुए तौसीफ बाजवा एडवोकेट भी इस मौके पर मौजूद थे। तहसील सदर ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। याद रहे कि मरूफ समाजी रहनुमा शहजादा भट्ट गुज़श्ता कई हफ्तों से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जनूबी पंजाब में मसरूफ़ अमल थे। राना एजाज अहमद ने उनकी काविशों को खराज तहसीन भी पेश किया। हुजरा शाह मकीम से हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद पार्टी के NA 137 चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकात में पार्टी में बाकायदा शमूलियत और अपनी पार्टी को तहरीक-ए-इंसाफ में जम करने का ऐलान कर दिया। कायद इमरान खान को लीड करें, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद जानिए उन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। और सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमें इस मुल्क को सर्व करने का मौका दिया। मैं उनके इस ट्रस्ट पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये कहना चाहूँगा और अपने तमाम मेरे वो जो लोग कारकुनान पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद के थे या मेरी पार्टी के जो मेंबर्स ओहदेदारान हैं, मैं वैसे भी ये मैसेज दे चुका हूँ और इस वीडियो के थ्रू स्पेशली मैं अपनी पार्टी के तमाम मेंबरान को और अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को और अपनी पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी को, अपनी पूरी ताजर बरादरी को और तमाम लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़े होना है और हमें हकीकी आज़ादी के इस सफ़र में और हकीकी आज़ादी की इस जंग में खान साहब के साथ हमने शाना बशाना चलना है और पाकिस्तान को हमने हकीकी मानों में आज़ाद करवाना है और हकीकी आज़ादी की मंजिल तक पहुँच के हमने पाकिस्तान को खुद मुख्तार करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करें, इस मुतहिद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करें और इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद मैंने बड़ी मेहनत, जिद्दोजहद और जुस्तजू के साथ बनाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद और उसके साथ मुतलका जितनी भी मेहनत है, ये क्या एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद क्या, ऐसी मेरी 10 भी पार्टियां होती और चाहे मेरी हज़ारों सालों की मेहनत ही क्यों ना होती, जब मुझे खान साहब की और उनके नज़रिए की समझ आ गई, मैं समझता हूं ये इतना बड़ा नज़रिया है कि मेरी अगर 10 पार्टियां भी होती और मेरी पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत भी होती तो भी मैं खान साहब के साथ खड़ा हो जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूं और उनके साथ आके अब मैं खड़ा हो गया हूं। तो सिर्फ NA 137 दीपालपुर वाली सिर्फ सीट नहीं, जिला उकाड़ा की 4 सीटें इंशाल्लाह PTI विन करेगी। पूरा जिला उकाड़ा PTI क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान इस बार PTI क्लीन स्वीप करेगी और इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत वोट लेके पाकिस्तान के मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इंशाल्लाह ताला इस बार 10 साल के लिए वो वजीर आजम बनेंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम को अब ये समझ लेना चाहिए कि इमरान खान साहब के अलावा कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है जो हमारे मुल्क को इस भंवर से, इस जंगल से निकाल सकता है।
تو میری پوری پاکستانی قوم، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہمیں اس شخص کے ساتھ اب کھڑے ہونا ہے۔ اب خبر ہے اٹک سے ماڑی موڑ کے قریب دشمنی کی بنا پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی۔ تفصیلات کے مطابق ماڑی موڑ کے قریب دشمنی کی بنا پر فائرنگ، جس کے نتیجے میں ماڑی گاؤں کا رہائشی 32 سالہ ملک شانی ولد ظفر اقبال سینے میں اور 24 سالہ ناصر پاؤں میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک منتقل کر دیا۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق باہر کے ممالک سے آئی تبلیغ جماعت کے امیر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کے مہمان کے جنازے میں عوام کا جمع غفیر امڑ آیا۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے امیر نماز تہجد کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تدفین و جنازہ سحر بگلا میں مری میں ان کی وصیت کے مطابق ادا کر دیا گیا۔ مرحوم کی وصیت تھی کہ زندگی میں جس مقام پر میری موت واقع ہو اسی جگہ تدفین بھی کی جائے، اور وصیت کے مطابق مریض سحر بگلا کے مقام پر مرحوم کا نماز جنازہ بعد نماز عصر ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ میں مری کی مذہبی جماعتوں کے سربراہ عمائدین اور مری کے گرد و نواح اہل علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد سلیم کے اعزاز میں RPO آفس میں الوداعی تقریب کا اہتمام۔ ریجنل پولیس آفیسر محمد سلیم کا ڈیرہ غازی خان ریجن سے ٹرانسفر ہونے پر RPO کے اعزاز میں ریجن پولیس آفس میں الوداعی تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد علی وسیم، SP RIB محمد رب نواز، جملہ ہیڈ آف برانچز، کلریکل سٹاف سمیت افسران ملازمین شریک ہوئے۔ ریجنل پولیس آفیسر محمد سلیم نے خطاب میں کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ملازمت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عہدہ اور وقت دیا اسے خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بطور ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان مری عرصہ تعیناتی کے دوران حتی الوسع یہی کوشش رہی کہ عوام الناس کے مسائل میرٹ پر حل کیے جائیں۔ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کھلی کچہریوں کے انعقاد کیے۔ تھانہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وزٹ کا سلسلہ جاری۔ اس کے علاوہ پولیس ویلفیئر کے لیے بہتر اقدامات کیے گئے۔ مجھے اطمینان ہے کہ میرے دور میں ریجن کے چاروں اضلاع کی کارکردگی مثالی رہی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی سپرٹ سے کام کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے۔ تقریب کے آخر میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DG خان محمد علی وسیم نے RPO محمد سلیم کو یادگاری شیلڈ پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ RPO محمد سلیم نے الوداعی ملاقات میں فردن تمام افسران سٹاف سے ملاقات کی اور جملہ افسران سٹاف نے RPO کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہوئے آفس سے الوداع کیا۔ خبر ہے تحصیل کوٹ چھٹا سے غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق داچل سردار فیصل ندیم خان گورچانی کے بھائی افتخار ناصر خان گورچانی سرکل آفیسر بارڈر ملٹری پولیس ماڑی کا اپنی ٹیم کے ہمراہ تمن گورچانی ٹرائبل ایریا اندر پہاڑ میں مختلف علاقوں کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا، موجودہ فیلڈ سے نقصان کا جائزہ لیا اور اندر پہاڑ میں داخلی خارجی راستوں کے سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ داخل سرکل آفیسر بارڈر ملٹری پولیس سردار افتخار ناصر خان گورچانی نے ٹرائبل ایریا کے مختلف بلوچ عمائدین سے ملاقاتیں کی۔ بلوچ عمائدین نے ٹرائبل ایریا کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ٹرائبل ایریا میں مکانات گر جانے کی وجہ سے خیموں کی اشد ضرورت ہے۔ زخمیوں کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضروریات پر زور دیا گیا۔ ٹرائبل ایریا میں اسکول نہ ہونے پر اور ہسپتال سمیت صاف پانی جیسے تمام درینہ مسئلے حل کروانے کا مطالبہ کیا۔ اور ادھر چوٹی زرین میں مدرسہ حسینیہ حنیفیہ کے پرنسپل حضرت مولانا محمد شاہد حسین حنفی کی طرف سے ہزاروں سیلاب متاثرین کے لیے 25 روز سے محنت اور ان کی امداد کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین میں 3 وقت کا کھانا اور خشک راشن سمیت مالی امداد بھی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا شاہد حسین حنفی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مخیر حضرات سے بھی متاثرین کی امداد کی اپیل کی گئی۔ والسلام جنت کے نے دنیا تے آگن بھول چک تھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا تے بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال اللہ کو منے دے رہ گئے، روندے رہ گئے۔ اے اللہ اے جیری میدے کے نے بھول چک تھی گئی ہے، تو معاف فرما۔ اے اللہ تو معاف فرما۔ 40 سال گزر گئے۔ علماء کرام نے اتنا ایک نقطہ لکھے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، ان نقطے کو سمجھو۔ علماء کرام نے ایک نقطہ لکھے، اللہ اکبر، او نبیہ آدم علیہ السلام اون دے کے نے بھول چک تھی گئی ہے۔ 40 سال اللہ کو راضی کریں دے لگ گئے۔ رات کو بھی اللہ کو راضی کیتے نے، نہیں کو بھی اللہ کو راضی
کیتے نے روندے رہ گئے اج اسا بھول چک نہیں یار بوجھتے گناہ کریں دوں نہیں کوئی گناہ کریں دوں شام کو بھی گناہ کریں دوں کل ہوں تے گناہ کریں دوں میٹنگ وچ بیٹھوں تے گناہ کریں دوں گلا شکوا اسا کریں دوں بھرا دا حق اسا کھندوں ماں دا حق اسا کھندوں پیو دے نال نا انصافی اسا کریں دوں والدین دا ادب و احترام آسانی سے کریں دے اساتذہ کرام دا ادب و احترام آسانی سے کریں دے اپنے دی قدر آسانی سے کریں دے اپنے علماء دی قدر آسانی سے کریں دے اون دے بعد بھی اسا توبہ نہیں سے کریں دے ایک گھنٹہ بہتے اللہ کو راضی کرن واسطے اساڈے کنے ٹائم نہیں ہوندا ہنج ایک وہاوڑ واسطے اساڈے اکھیں اندر ہنجو نہیں آندیا اللہ اللہ گناہ کریں دوں دلیری دے نال بیان کریں دوں میں فلانے دی چوری کیتی ہے اولاد کو آہدوں رشتہ دارے کو آہدوں میں ایک کچھ کر دیتے اپنی اولاد کو سبق دینے ہیں میں فلانی جہاں دوتے ڈاکہ مارے تیری کیا دلیری ہے تو تے مسجد دی حد تک رہ گئی تے کیتا کیا ہے اپنے گناہ اپنی مٹے کے جنسیں دے گلے شکوے کریں دے والوی توبہ نہیں کریں دا توبہ کرن دی بجائے دلیری دا اظہار کریں دے اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے نے بھول چک تھی گئی ہے 40 سال اللہ کو راضی کریں دے لگ گئے روندے رہ گئے 40 سال دے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی خبر ہے حیدرآباد سے غلام حسین چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی حیدرآباد کی ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کے ساتھ کرائم کے حوالے سے میٹنگ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ نے ضلع کے تمام ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز کے ساتھ کرائم میٹنگ کی اور بلدیہ اے ایس پی اس موقع پر حسنین وارث پی ایس او ایس ایس پی حیدرآباد انسپیکٹر ایاز حیدر ایس ایس پی ریڈر انسپیکٹر اشفاق بھٹی انچارج انسپیکٹر اکبر لنڈ ڈی آئی بی سب انسپیکٹر ڈی آئی سی انچارج عاصم بلوچ ہیڈ کلرک جاوید دائیو اور شٹ کلرک نوید سمیچو سمیت دیگر بھی موجود تھے ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کے مطابق حیدرآباد میں کرائم شرح میں کمی ہوئی لیکن باوجود اس کے مزید محنت کی ضرورت ہے لہٰذا آپ تمام افسران اپنی نمایاں کارکردگی پیش کریں ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے حیدرآباد میں پنیاری پولیس کا جوئے کے اڈے پر چھاپا 4 جواری گرفتار ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس کا سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ڈی ایس پی پھلیلی محمد پیرل موریو کی سربراہی میں ایس ایچ او انسپیکٹر عبدالکریم عباسی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر مسلم ٹاؤن گورنمنٹ پرائمری اسکول کے قریب جوئے کے اڈے پر چھاپا مار کر کارروائی کرتے ہوئے 4 جواریوں کو جوا کھیلتے گرفتار کر لیا گرفتار جواریوں میں محمد افضل لکھیرا محمد احمد قریشی محمد کامران قریشی اور عاصم عرف ننار ملک شامل ہیں اب آپ کے لیے چلتے ہیں خوشاب کی جانب عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق جہاں ڈسٹرکٹ خوشاب کی خوشاب جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کر رہی ہے وہاں پر پیٹرولنگ پولیس بھی کسی سے پیچھے نہیں آئے روز کارروائی پر کارروائی کی جا رہی ہے مسافروں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں خوشاب پیٹرولنگ پولیس جہلم برج پل دریائے جہلم کی وہاں پر تعینات نڈر پیٹرولنگ پولیس کے جوان مہر محمد عمران جو دن ہو یا رات اپنی ڈیوٹی انتہائی ایمانداری سے سر انجام دیتے ہیں ڈی ایس پی پیٹرولنگ خوشاب شیخ شوکت کی ہدایت پر دوران چیکنگ اے ایس آئی مہر عمران اور اس کی ٹیم نے ایک مشکوک شخص جس کا نام محمد ساجن خان ساکن میاں والی سے ناجائز پسٹل 30 بور برآمد کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی اہل علاقہ اور ٹرانسپورٹرز حضرات پیٹرولنگ پولیس کی ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرنا عام عوام کو تحفظ فراہم کرنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کثیر عوام کا کہنا ہے کہ یہ واقعی عوام دوست اور عوامی مددگار ادھر اوباڑوں میں تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی امیر حافظ سعد رضوی کی ہدایت پر جیسا کہ ملک بھر میں ٹی ایل پی کے کارکن سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے لیا تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی کی ہدایت پر جیسا کہ ملک بھر میں ٹی ایل پی کے کارکنان ورکر امدادی کام میں حصہ لے رہے ہیں حافظ قاری الجوائیو حسینی اور ناظم اعلیٰ عطا اللہ قادری اور ٹی ایل پی کی پوری ٹیم نے شہر کے مختلف وارڈ اور یو سی میں راشن تقسیم کیا مسجد انوار مصطفیٰ شیخ محلہ اوباڑو میں عبد المجید قادری عہدہ خدمت خلق ضلع گھوٹ کی زیر نگرانی میں راشن تقسیم کیا رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ہائی وے بہاول نگر کے ایک ذمہ دار آفیسر ایکسین آصف طاہر سے ان کے دفتر میں چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی اہم نشست ہوئی
آفس اور تمام دفتری عملے نے انتہائی خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں پاور پلس نیوز کے نمائندے سرور چوہان بھی موجود تھے۔ انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد عوام کے لیے سہولیات مہیا کرنا ہے، عوام کے ذرائع آمدرفت کے لیے ملک میں ایک اچھی میٹل روڈ اور پختہ سڑکیں تعمیر کرنا، سفری سہولیات بہتر کرنا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے ہاں وسائل کی کمی اور مختلف مشکلات ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سڑکیں بنیں، اس میں کوئی غلط مٹیریل وغیرہ استعمال نہ ہو۔ کسی منصوبے میں کمی بیشی کی نشاندہی پر ہم تمام ٹھیکیداران، دیگر محکمہ، تمام ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لاتے ہیں، تمام شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ مزید کہا کہ بہاول نگر تا چشتیاں تک ہائی وے روڈ کے دونوں جانب سرکاری پٹی پر ناجائز قبضہ اور غیر قانونی دکانوں کی نشاندہی کی۔ متعدد لوگ اور شہر کے قبضہ گروپ سرکاری پٹی بائی پاس، موہل چوک سے لے کر نادر شاہ پھاٹک پر قبضہ کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق انسان انسانیت کے درجے پر تبھی فائز رہ سکتا ہے جب وہ حق پر ایمان لائے۔ اللہ کریم نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت اور حق کا اداروں کو عطا فرمایا، لیکن جب انسان اس کو ذاتی خواہشات کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ بھٹک کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور تب وہ انسانیت کی صف میں نہیں رہتا۔ اصل انسانی اوصاف کا مالک وہ ہوگا جو اللہ کریم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ان خیالات کا اظہار پیر سید طٰہٰ تنویر نقوی نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ زندگی کی فرصت بہت بڑی دولت ہے، اسے محض گزارا نہ جائے بلکہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق بسر کرنی چاہیے کہ میرا کلام، میری سوچ، میرا ہر اٹھنے والا قدم میرے انتخاب کس راہ کا ہے۔ ہر کام میں چیک کریں کہ اس میں میرے اللہ کریم کا کیا حکم ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر پر ہی مر گئے، اللہ کریم نے ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت جب اللہ کریم کی طرف سے ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت الہی سے دوری۔ حالانکہ اللہ کریم نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم قرار دیا، لیکن کفر اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایسے بندے پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ناظرین، ایک بے زبان جانور 51 انسانی جانیں لے گیا۔ جہالت کی ایسی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ افغانستان کے علاقے پل خمری میں گدھا مسجد میں داخل ہونے پر نمازیوں نے فائرنگ کر کے گدھا مار دیا۔ گدھے کے مالک نے نمازیوں پر فائرنگ کر کے 13 نمازی ہلاک کر دیے۔ جواب میں نمازیوں نے بھاری اسلحے کے استعمال سے گدھے کے مالک کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ 33 خواتین سمیت 38 افراد جاں بحق ہو گئے، مجموعی طور پر 51 اموات ہوئی۔ چکوال میں تیمور صفدر کی رپورٹ کے مطابق چہلم 17 سفر المظفر کے 2 اہم ماتمی جلوس بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو گئے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مہاجرین سعادت بھون روڈ چکوال میں اذان مغرب سے قبل اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرا اہم اجلاس امام بارگاہ ایوان حسین جو سیدن شاہ شہر سے برآمد ہو کر شام کو دوبارہ امام بارگاہ میں واپس پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ ڈاکٹر ذیشان حنیف ڈپٹی کمشنر چکوال نے بھی محمد بن اشرف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کے ہمراہ جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا۔ آفس چکوال میں اے سی اور قائم کیے گئے کنٹرول روم کا CCTV بھی وزٹ کیا اور کیمروں سے جلوس کے روٹ کی مانیٹرنگ کو بھی چیک کیا۔ محمد بن اشرف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال جلوس کے اختتام تک امام بارگاہ مہاجرین سادات کے سامنے موجود رہے۔ SDPO محمد افضل لودھی صدر سرکل اور مظہر احمد تلاگنگ SDPO گوندل سٹی چکوال اور SHO سرکل دیگر افسران بھی جلوس کے ہمراہ رہے۔ SDPO مرزا محمد یاسین SHO چوہا سیدن شاہ سرکل چوہا سیدن شاہ اور دیگر افسران چوہا سیدن شاہ میں قائم ہونے والے جلوس کے ہمراہ رہے۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے بجلی مہنگی کر کے عوام دشمنی کا ثبوت دیا۔ حالانکہ جس قدر بل گزشتہ 3 ماہ میں لیے جا چکے ہیں، اگلے 2 ماہ عوام کو بجلی کے بل معاف ہونے چاہیے، لیکن عوام کو ذلیل و خوار کیا جانے لگا۔ ان خیالات کا اظہار ہارون آباد کی سیاسی سماجی شخصیت محمد عمران یونس صراف نے اپنے بیان میں کیا۔ جو شخص 2 وقت کی روٹی کی سکت نہیں رکھتا، اس کے لیے بجلی کے بھاری برکم بل ادا کرنا ممکن نہیں۔ غریب آدمی پہلے ہی زیادہ وصولیوں اور فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بل ادا کر کے عوام پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ عوام پر ظلم عظیم ہے۔ وفاقی حکومت عوام پر اتنے ظلم نہ ڈھائے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ اگر عوام سڑکوں پر نکل آئی تو حکومت کو رخصت کیے بغیر لوٹیں گے نہیں۔ وزیر اعظم فی الفور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا
ٹیفٹا کے اداروں کے طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ سہولت کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کرنے کے بعد 48 بسوں کی چابیاں چیئرپرسن ٹیفٹا مامون جعفر تارڑ کے حوالے کر دیں۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، چیئرپرسن ٹیفٹا مامون تارڑ، ایم پی ایز رانا شہباز، تیمور لالی، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی، سیکرٹری صنعت، سینئر ڈی جی ٹیفٹا اختر عباس بھروانہ اور متعلقہ حکام کی شرکت شامل کرتے ہیں۔ رحیم یار خان سے سردار جامع نواز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے کپاس پیدا کرنے والے 60 ممالک میں سے پیداوار کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ روئی کی آلودگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر۔ عالمی منڈی میں آلودہ کپاس کی وجہ سے پاکستان کی روئی کی قیمت 2 سے 3 سینٹ فی پاؤنڈ کم لگتی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت کپاس کی صاف چنائی بارے خصوصی ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ آلودگی سے پاک کپاس کے حصول سے کاشتکار نہ صرف بہتر قیمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ قیمت زیادہ زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کپاس کی غلط چنائی سے پھٹی کی کوالٹی اور معیار متاثر ہوتا ہے۔ کپاس کی چنائی ہمیشہ اس وقت کرنی چاہیے جب پودا سے شبنم کی نمی بالکل ختم ہو جائے۔ چنائی کرنے والے خواتین سر پر سوتی کپڑا لے کر بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ کر چنائی کریں تاکہ سر کے بال روئی میں مل کر روئی کو کوالٹی کو خراب نہ کریں۔ کپاس کو صرف سوتی کپڑے کے بوروں میں رکھیں۔ آلودگی سے پاک کپاس کے حصول کے لیے ہماری فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ کاشتکاروں سے کہا جا رہا ہے کہ چنائی اس وقت کرائیں جب شبنم بالکل اتر جائے، یعنی 10 بجے سے پہلے ہرگز نہ کرائیں اور 4 بجے بند کر دیں۔ اس کے علاوہ چونی کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ سر جو ہے اپنا سوتی کپڑے سفید سے ڈھانپ کے رکھیں اور سوتی کپڑے کی چادر استعمال کریں اور سوتی کپڑے کی وہ جھولی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ انسانی حیوانی بال اور پرندوں کے پر جو ہیں اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے، سگریٹوں کے ریپر شامل نہیں ہونے چاہیے، اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ کاشتکاروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ چنائی کرنے والی عورتوں کو جو مزدوری دینی ہے وہ صاف ستھری کپاس کی بیسس پہ دینی ہے، نہ کہ وزن کی بیسس پہ۔ خبر ہے کمبر شہداد کوٹ سے۔ بیورو چیف منصور ویگن کی رپورٹ کے مطابق سردار خلیل احمد ویگن کے بھائی حبیب احمد خان ویگن کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے میر نادر خان مقصے ویگن شہر پہنچ کر سردار خلیل احمد خان کے بھائی حبیب احمد کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع پر میر نادر خان مقصی نے کہا کہ سردار خلیل احمد سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان کے بھائی کے انتقال پر بڑا دکھ ہوا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، سندھ اندر جو برسات نے تباہی مچا دی ان کا ہم ازالہ تو نہیں کر سکتے لیکن ان کو تنہا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہماری پارٹی عوامی پارٹی ہے، ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ شورکوٹ میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کا چیئرمین انجمن تاشران شورکوٹ چودھری غلام شبیر طاہر کے ساتھ عثمانیہ بازار کا دورہ۔ تاشروں سے ملاقات کی، تجاوزات پر تاشروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہر آپ کا ہے، کاروبار آپ کا ہے اور خریدار بھی آپ کے شہر کے ہیں۔ ان کو راستہ کھلا ملے گا تو آپ کی دکانداری میں اضافہ ہوگا، اگر بازاروں کو تجاوزات سے تنگ کر دیا گیا تو تکلیف کے خریداروں کو ہوگی اور آپ کی دکانداری پر اثر انداز ہوگا۔ دکانداروں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ 2 فٹ سے زیادہ دکان کے سامنے سامان نہ لگائیں۔ آج وارننگ دی ہے، اگر دوبارہ موقع دیا تو قانون حرکت میں آئے گی۔ تاجروں اور عوام کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاجروں اور عوام کے لیے میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے مسائل پر غور کیا جائے گا اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اداروں سے تعاون کریں۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز اندھو کا منڈی بہاؤالدین پولیس کے افسران ملازمین کے لیے ایک عظیم احسن اقدام۔ پنجاب کالج منڈی بہاؤالدین کے ساتھ طلبہ و طالبات کی فیس کے متعلق 75% ڈسکاؤنٹ اور شہداء پولیس کے بچوں کے لیے فل فیس معافی کا اعلان۔ پروفیسر ملک عدنان، پرنسپل پنجاب کالج منڈی بہاؤالدین، انعام الحق انچارج شعبہ اسلامک ڈی پی او اسٹڈیز پنجاب کالج کی آفس آمد۔ میٹنگ بھی کی گئی اور معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ ڈی پی او نعیم عزیز اندھو کی طرف سے منڈی بہاؤالدین سے پنجاب کالج منڈی بہاؤالدین کے تعاون پر نیک خواہشات تمناؤں کا اظہار کیا گیا اور خیر مقدم کیا۔ اور ادھر 14 ستمبر بلدیہ دفتر کاموکی میں بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کاموکی کے زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی ای او بلدیہ صوفیہ عاشق رانا، محمد ذوالفقار علی کور ممبر، امن کمیٹی سرکل کاموکی میاں عبدالشکور ممبر سرکل، سید امداد حسین شاہ ممبر سرکل، طیب شاہ ممبر سرکل، میاں عبدالرشید شاہ جعفری نمائندہ اے ایس پی سرکل نمائندہ 1122 اور سیکیورٹی آفیسر عمران رانا محفوظ اور ان کے علاوہ معزز شہریوں نے شرکت کی۔ تمام حضرات نے اپنی اپنی آراز سے شہر کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے
اسسٹنٹ کمشنر فضل آباد سرکل کاموں کی کو یقین دہانی کروائی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ خبر ہے ساہیوال سے، بیورو چیف محمد امجد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ہڑپا عائشہ ارشد خان لودھی ڈویژنل ساہیوال سے سیلاب زدگان کی مدد میں پیش وطن عزیز کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جہاں بین الاقوامی سطح پر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے باہمی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے، وہاں مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کے لیے دختر ہڑپا عائشہ ارشد خان لودھی نے تمام تر سیاسی سماجی تفریق کو بلائے طاق رکھتے ہوئے 6 روز فلاحی کیمپ لگایا، جس میں اہل علاقہ کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک خطی رقم امدادی سامان اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے جمع کیا، افواج پاکستان کے کیمپ کو مہیا کر دیا۔ یاد رہے کہ عائشہ ارشد خان لودھی جہاں ایک اپنے حلقے کی غریب و نادر عوام کے دکھوں کا مداوا ہیں، وہیں مقبولیت کی حامل شخصیت اہل علاقے کے دکھ سکھ میں سانجھ کو شریک یقینی بنائے ہوئے ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے ان کی یہ کاوش قابل ستائش ہے۔ اس موقع پر عائشہ ارشد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک سیلابی پانی نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس وجہ سے لوگ بے گھر ہوئے، آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور۔ انسانیت کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میں اور میری فیملی اہل علاقے نے جتنا ہو سکا کیمپ میں جمع سامان نقدی رقم افواج پاکستان کے حوالے کر دی۔ رب کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ گوجرانوالہ میں چیمبر آف کامرس کے سالانہ الیکشن کے انتخابی مہم کے سلسلے میں وزیر آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں فاؤنڈر اتحاد گولڈن احساس یونٹی آزاد گروپ کے امیدوار ممبران دیگر کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے معروف صنعتکار چودھری اعجاز پارس انڈسٹری والے نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے سالانہ انتخابات سال برائے 2022 تا 2023 میں حصہ لینے والے فاؤنڈرز اتحاد گولڈن احساس یونٹی گروپ آزاد گروپ کے امیدواروں کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں امیدوار برائے صدر رانا ناصر محمود دیگر صنعتکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر آباد سے تعلق رکھنے والے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مخالف گروپ نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتا، اس بار ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ صنعتکاروں کے حقوق کی بات کی۔ ہماری کوشش ہے کہ میرٹ پر انتخابات ہوں، کیونکہ ہم سلیکشن نہیں الیکشن پر یقین رکھتے ہیں۔ 13 ستمبر کو اور 21 کارپوریٹ کلاس ستمبر کو ایسوسیٹ کے کلاس اے کے ہونے والے انتخابات میں ہمارا گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا۔ ہم وزیر آباد کے صنعتکاروں کے مسائل اولین ترجیحات پر حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم وزیر آباد کے ووٹرز کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اعلانیہ طور پر ہماری حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ ہم بھی کامیاب ہو کر ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ راجن پور سے مختار ملک ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز حافظ آباد سے آئے ہوئے وفد نے فاضل پور سیلاب زدگان میں خشک راشن کپڑے خیمے تقسیم کیے۔ چکپتیات فاضل پور کے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ زیر نگرانی عمر بھائی حافظ آباد فاضل پور، مہر ندیم سیال، زین لاشاری، ملک شاہد ہوڑا کی قیادت میں مستقین سیلاب کے لیے امدادی ریلیف کیمپ لگایا گیا۔ ہم مزید متاثرہ علاقوں کی مدد کریں گے۔ راجہ مختار ملک کی کوریج اور صحافت کو سلام پیش کرتے ہیں عمر بھائی مہر ندیم۔ ڈاکٹر محمد شکیل بلوچ کی میڈیا سے بات چیت۔ بالکل جیسا کہ مہر ندیم بھائی نے خوبصورت باتیں کی ہیں، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ خیمہ بستیوں کا بھی اسی طرح راشن اور دیگر چیزیں خیمہ بستیوں کو لیٹر کریں۔ ہمارے ساتھ حافظ آباد سے ایک اور دوست موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ راشن لے کے آئے ہیں، کیا جو دشواریاں ہوئی ہیں اور کیا پریشانی کا سامنا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی افسانباد سے آئے ہیں راشن لے کے، تو بہت دشواری ہمیں ہوئی ہے۔ موٹر وے والوں نے تنگ کیا ہے، پولیس والوں نے تنگ کیا ہے، سب نے پیسے لیے ہیں۔ اور جب ہم ادھر پہنچے نا فاضل پور میں، ادھر تو نام و نشان مٹ گئے ہیں گھروں کے، اور بے یارو مددگار وہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی طرف ابھی تک کوئی نہیں گیا۔ ہماری جو پوری ٹیم آئی ہے، ہم یہ راشن لے کے افسانباد سے آئے ہیں، تو ہم اس پانی میں دلدل میں گئے ہیں۔ ادھر بچے بیمار پڑے ہیں، عورتیں بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، سائے کا کوئی انتظام نہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کا آدمی پہنچا ہے، کوئی پرائیویٹ این جی او نہیں پہنچی۔ تو ہم الحمدللہ اپنی ٹیم ساتھ لے کے آئے ہیں، اور ہم اس دلدل سے گزر کے گئے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ادھر ہم انہیں کو راشن دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بھی ہم انہیں کے پاس آئیں گے۔ ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو بھی سن رہا ہے ادارہ اپنے پاکٹ سے جو صاحب حیثیت ہیں ان کی مدد کریں، رونا آتا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ جو پسماندہ علاقہ چکپتیات اور دیگر ہموں والا ان کے علاقوں نے جو وزٹ کیا ہے، ان کی اپیل ہے حکام بالا سے، ضلعی انتظامیہ سے کہ یہ حکومت تعاون کرے، ضلعی حکومت
اور ان کا کہنا ہے کہ مزید ہم پسماندہ علاقے میں آ کر انشاءاللہ سیلاب زدگان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر راجہ مختار ملک، آن نیوز پاکستان۔